कितने ही लोग हमारे समाज में सिगरेट नोश होते हैं, तंबाकू नोश होते हैं, उन्हें इस नशे के बगैर 2 घंटे भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। बात बात पर कहते हैं कि भाई मुझे सिगरेट नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे टेंशन है, और बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन इस रमज़ान ने उस शख्स से जो 2 घंटे सिगरेट नोशी तर्क नहीं कर सकता था, 2 घंटे तंबाकू छोड़ नहीं सकता था, लेकिन आज रमज़ान की अज़मतों फजीलतों ने इस शख्स से इस नशे की, जब हम रमज़ान के अय्याम गुजार करके शव्वाल में दाखिल होते हैं, तो इसी फार्मूले को अगर हम रमज़ान के रोज़े और शव्वाल के 6 दिनों पर नाफिज करें तो हमें समझ में आता है कि रमज़ान के 1 महीनों के रोज़े बमूजिब वल हसनत बिअश्रि अमसालिहा 10 महीनों के रोज़े के बराबर है। मैं इस मख्तर से वक्त में कुछ असबाक आपके सामने रखता हूँ, शायद कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के सीने को खोल दे, किसी के दिल को मुनव्वर कर दे और हमें अच्छाइयाँ इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन साम रमज़ान थम्मा अदबहु सित्तन मिन शव्वाल कान कमन साम अद-दहर। सामीन किराम, ख़वातीन इस्लाम, माह मुबारक की अज़मतों, फ़ज़ीलतों, रिफ़ातों और नेकी के अमाल का एक वाफिर हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक और उसके फज़ल व करम से हासिल करने के बाद अब हम आगे के लिए मनसूबाबंदी, गौर व ख़ौज़ और तदब्बुर व तफ़क्कुर कर रहे हैं कि हमें इस रमज़ान के बाद अपने शब व रोज़ कैसे गुजारने हैं, और रमज़ान जिसके सियाम और क़ियाम और कुरान के साथ हमारे वालिहाना ताल्लुक़ और शगुफ़ ने हमें कई सबक दिए, कई दर्स दिए, कई इबरतों के सामान हमारे सामने रखे। तो हमें आज चाहिए कि हम रमज़ान के उन अमाल, रमज़ान के उन फ़ज़ाइल और रमज़ान के उन तौर तरीक़ों पर गौर व फ़िक्र करके अपने लिए सामान इबरत और अपने लिए दुरूस और असबाक हासिल करें, जो आगे चल कर के हमें हर माह और हर साल में फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहले मैं आप हज़रात से ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान के रोज़े इतना अफजल अमल है जो इंसान के अखलाकियात को संवारता है, उसके अंदरून को पाक करता है और माशरती और समाजी तौर पर एक इंसान को पाकीज़ा अतवार और पाकीज़ा आदात फराहम करता है। जब हम रमज़ान के अय्याम गुजार करके शव्वाल में दाखिल होते हैं तो हमें कतई तौर पर इस सिलसिले को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि हमें शव्वाल के 6 अय्याम, 6 दिनों के रोज़े भी रखने चाहिए, इसलिए कि इन 6 दिनों के रोज़े की फजीलत अहादीस में इतनी ज़्यादा आई है कि रमज़ान और शव्वाल के 6 दिनों की फजीलत मिला करके एक इंसान पूरे के पूरे साल भर रोज़ेदारों में लिखा जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबहु सित्तन मिन शव्वाल कान कमन साम अद-दहर। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शव्वाल के भी 6 दिन रखे तो उसकी मिसाल उस शख्स की है जिसने पूरे के पूरे उम्र भर, पूरी ज़िंदगी भर उसने रोज़े रखे। सामीन किराम, नेकियों के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा। जब एक बंदा एक नेकी अंजाम देता है तो उसको 10 गुना ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। तो इसी फार्मूले को अगर हम रमज़ान के रोज़े और शव्वाल के 6 दिनों पर नाफिज करें तो हमें समझ में आता है कि रमज़ान के 1 महीनों के रोज़े बमूजिब वल हसनत बिअश्रि अमसालिहा 10 महीनों के रोज़े के बराबर है। और फिर जब एक रोज़ेदार शव्वाल के भी 6 दिन रोज़े से रहता है, रोज़े रखता है, तो 6 को भी अगर हम वल हसनत बिअश्रि अमसालिहा इस कायदे से ज़रब लगाएं तो ये 60 दिन के रोज़े बनते हैं, और 60 दिन 2 महीनों को कहते हैं। 2 महीने और रमज़ान के महीने जो 10 महीनों के बराबर हैं, तो ये हिसाब सीधा साधा हो गया कि इन दिनों के रोज़े इंसान को 1 साल के रोज़ों के बराबर है।
جب ایک انسان اپنی پوری زندگی میں یہ معمول بنا دے کہ وہ رمضان کے بھی روزے رکھے اور شوال کے بھی 6 دن ادا کرے، تو گویا کہ وہ پورے کے پورے سال اور پوری کی پوری عمر بھر وہ شخص روزے کی حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ سبق اس رمضان سے لینے چاہیے اور ان کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میں اس مختصر سے وقت میں کچھ اسباق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے سینے کو کھول دے، کسی کے دل کو منور کر دے اور ہمیں اچھائیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، پہلا اور سب سے بڑا سبق جو ہمیں روزے سے ملتا ہے وہ ہے اخلاص، للہیت اور حسن نیت۔ روزے نے ہمیں دکھلایا کہ ہمیں یہ روزہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انجام دینا ہے۔ ہمارے روزے کی خبر کسی کو بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انسان کا اپنا ایک اندرون کا معاملہ ہے، یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے جسے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں بہت سے لوگ دیکھ سکتے ہیں، حج پر نکلنے کے سفر کو اور دوران حج ہمیں بہت سے لوگ ہمارے حج کو دیکھ سکتے ہیں، تو ان اعمال میں ریاکاری اور شہرت طلبی کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو سارا کا سارا محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی بندہ رکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اور فرمایا یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یہ بندہ روزے، کھانا پینا اور جائز شہوت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ترک کرتا ہے۔ تو یہ روزہ پورا کا پورا اخلاص، للہیت اور حسن نیت پر مبنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمیں روزے میں اخلاص بدرجہ اتم پیدا ہو گیا اور ہم ریاکاروں سے کوسوں دور ہو گئے، یہی عمل ہم دوسرے اعمال کی طرف، یہی درس ہم دوسرے اعمال میں، اپنی نمازوں میں، اپنے دعوت میں، اپنی تقریروں میں، اپنی خطابتوں میں، اپنی تحریروں میں اور اپنے حج میں، اپنی زکوٰۃ ادا کرنے میں، صدقات و عطیات دینے میں، ایثار کا مظاہرہ کرنے میں، ہمیں ان اعمال میں بھی اخلاص اور للہیت بدرجہ اتم پیدا کرنی ہے اور ریاکاری سے اپنے آپ کو، شہرت طلبی کے جذبات سے اپنے آپ کو یکسوں خالی کرنا ہے، یکسوں اسے دور کرنا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق جو ہمیں روزے نے دیا، رمضان کے مہینے نے دیا، اور وہ بہت بڑا سبق ہے، وہ سبق یہ ہے کہ آج اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبح سویرے اٹھنے کی توفیق دی۔ ہم نرم گداز بستروں سے نکل آئے 3:30 بجے ہی، اور ہم سحری کے لیے تیار ہوئے اور اس کے بعد ہمیں باجماعت نمازوں کی توفیق ملی۔ جب ہم یہی جذبہ دوسرے مہینوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بستر سے نکلنا دشوار گزرتا ہے، صبح نماز کی باجماعت پڑھنا دشوار گزرتا ہے۔ اس رمضان نے ہمیں عادت ڈال دی کہ ہم 3-3:30 بجے اپنے بستروں سے نکل آتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہوا جب ہم نے ایک مکمل عزم اور ایک مکمل ارادہ کیا۔ اس روزے نے ہمیں ایک مکمل عزم دیا، مکمل ارادہ دیا۔ یہی عزم اور ارادہ لے کر کے ہمیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں منتقل ہونا ہے۔ ہم نے آج ارادہ کر لیا کہ ہمیں 3 بجے اور 3:30 بجے اٹھنا ہے، یہی ارادہ ہمیں بقیہ مہینوں میں بھی کرنا ہے کہ ہمیں اذان کے وقت اپنے بستروں کو چھوڑنا ہے اور مسجد کی طرف دوڑنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا درس ہے، عزم، ارادہ، پختہ طلب، پختہ تڑپ اور جستجو کا جو ہمیں رمضان نے دی، اسے ہمیں دوسرے مہینوں کی طرف گامزن کرنا چاہیے۔ ایک اور مثال اس کی میں آپ کو یہ دوں کہ کتنے ہی لوگ ہمارے سماج میں سگریٹ نوش ہوتے ہیں، تمباکو نوش ہوتے ہیں، انہیں اس نشے کے بغیر 2 گھنٹے بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بات پر کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سگریٹ نہیں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، مجھے ٹینشن ہے، اور بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ لیکن اس رمضان نے اس شخص سے جو 2 گھنٹے سگریٹ نوشی ترک نہیں کر سکتا تھا، 2 گھنٹے تمباکو چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن آج رمضان کی عظمتوں، فضیلتوں نے اس شخص سے اس نشے کی لت صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک چھڑا دی۔ 15 گھنٹہ، 16 گھنٹہ یہ شخص اس لت سے باہر آ گیا۔ یہ تبھی ممکن ہوا جب اس نے ایک پختہ عزم کیا، جب اس نے قوت ارادی کا مظاہرہ کیا، تبھی یہ ممکن ہو سکا۔ میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں اس رمضان سے یہ
سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اسی قوت ارادہ کو، اسی عزم کو اور اسی حوصلے کو ہم رات کے بقیہ گھنٹوں پر بھی لے جائیں، تب بھی ہم اپنے آپ کو اس نشاور چیز سے دور رکھیں۔ نہ صرف اس سے بلکہ رمضان کے بعد آنے والے جو دن ہیں ان میں بھی ہم اس نشاور چیز سے، تمباکو اور سگریٹ نوشی سے گلو خلاصی حاصل کریں، اسے آزادی حاصل کر سکیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم رمضان کے عزم کو، جب ہم رمضان کی اس قوت ارادی کے جذبے کو آگے کی طرف بھی منتقل کریں گے اور یہ سبق اپنی گٹھے میں باندھ لیں گے، اپنے پلے باندھ لیں گے اور ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اس رمضان نے سامعین کرام ہمیں ایک اور سبق یہ دیا کہ یہ ہمیں انتہائی پرسکون رہنے کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَشْخَبْ فَإِنْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اسے فضول گوئی نہیں کرنی چاہیے، اسے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اسے گالی نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دے، اگر کوئی اس کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دے، اگر کوئی اس کے ساتھ دشنام ترازی شروع کر دے، تو اس روزے دار کو جو حکم دیا گیا تھا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزے نے اسے گالی سے روکا، روزے نے اسے اس لڑائی جھگڑے سے روکا۔ تو یہ جذبہ ہمیں رمضان کے بعد بھی ملنا چاہیے۔ ہماری نماز، ہمارا توحید، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ ہمیں ہر قسم کے فسق و فجور، گالی گلوچ اور قتل و غارت گری اور فتنہ اور فساد سے ہمیں روکنی چاہیے۔ یہ سبق بھی ہمیں رمضان کے روزے سے لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اہم اور بہت بڑا سبق ہے جو ناظرین کرام ہمیں رمضان سے لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رمضان کی تپش اور رمضان کی حدت اور رمضان کی شدت نے ہمیں پیاسا کیا، ہمیں بھوکا رکھا، ہمارا پیٹ خالی ہو گیا۔ ایسے وقت میں ہمیں ایک درس ملا کہ اس کائنات میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شام کو بھی بغیر کھائے پیے سوتے ہیں، جن کو افطار کے وقت بھی جو نان شبینہ کو ترس رہے ہیں، اس کے برخلاف آپ اور میرے دسترخوان پر انواع اقسام کے طعام ہوتے ہیں، پھل فروٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ روزہ یہ درس دیتے ہیں کہ اس بستی میں، اس دھرتی میں، اس کائنات میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افطار کے وقت بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان ہمیں مواصلات کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے، ایثار کا درس دیتا ہے، ان کے ساتھ معاونت کا ہاتھ بڑھانے کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ الفطر بھی فرض کی گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مومن مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر جو ہے زکوٰۃ فطر پیدا کر دی، تاکہ ایک طرف سے وہ ہمارے گناہ، ہمارے روزے میں کوتاہیوں کی تلافی اس سے ہو جائے، اور دوسرا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کی بھی عید ہو جائے، مسکینوں کی بھی خوشیاں ہو جائے۔ تو سامعین کرام اس روزے سے جو کئی سبق ہمیں ملتے ہیں، اس چھوٹے سے مختصر سے پروگرام میں اتنے پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس رمضان کو ہمارے لیے باعث نصرت، تائید، فتح مندی، مغفرت ذنوب، جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے ہمیں ملے، اور ہماری دنیا سدھر جائے، ہماری عقبہ سدھر جائے، اور رمضان کے بعد والے مہینوں میں بھی ہمیں اللہ کو پہچاننے، اس کے در پر جھکنے اور اس کے سجدہ کرنے اور قرآن کریم پڑھنے اور نفلی روزہ رکھنے اور غربا مساکین کے ساتھ ہمدردی اور مساوات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔